बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूं। पिछले कुछ रोज से फलस्तीन में खून रेजी जारी है और इस पर पूरी दुनिया खामोश है। पूरी दुनिया से मेरी मुराद वो आलमी ताकतें हैं जो इंसानियत की बात तो करती हैं मगर इंसानियत के मायने नहीं जानती। अपने इक्तदार और करप्शन को बचाने के लिए नहते फलस्तीनियों को कुर्बान किया जा रहा है। व्यूअर्स, ये फलस्तीन की जमीन है जहां 7 रोज हो गए, आसमान आग बरसा रहा है और नहते फलस्तीनी अपने खून से इस आग को बुझा रहे हैं। पहले बम गिरे, फिर मकान गिरे, मस्जिदें गिरी, मीनार गिरे, मगर कलमाए हक और कलमाए तौहीद बुलंद हुआ और बुलंद होता चला गया। और फिर कुछ हुक्मरान आदमी इंसानियत से ऐसे गिरे कि गिरते चले गए। नेतन्याहू ने अपने इक्तदार को बचाने के लिए फलस्तीनियों के खून से खेलना शुरू कर दिया और यह पहला मौका नहीं है दोस्तों जब ऐसा हुआ है। भारत की मिसाल नरेंद्र मोदी की शक्ल में पूरी दुनिया के सामने है। इराक में जो कुछ हुआ कि किस तरह बरतानिया को समझाया गया, उकसाया गया कि वहां पर कीमियाई हथियार मौजूद हैं, लिहाजा मिलकर हमला करते हैं। ये मिसालें इसी दुनिया की हैं जो तारीख में और हमेशा के लिए मौजूद रहेंगी। कुछ ऐसा ही हुआ डोनाल्ड ट्रंप के जमाने में। नेतन्याहू की दोस्ती बहुत ज्यादा मशहूर हुई और एक दूसरे ने एक दूसरे का साथ दिया इसलिए कि कहीं नेतन्याहू को मदद मिल सके। और अमेरिका जब अफगानिस्तान से निकलना चाह रहा था तो डोनाल्ड ट्रंप ने ऑब्वियसली एक प्लेज किया था कि वो तमाम ट्रूप्स को अफगानिस्तान से निकाल देगा ताकि उसको एक माइलेज मिल सके अपने इक्तदार को बचाने के लिए। और जब वो इलेक्शन के लिए लोगों के सामने जाए तो बता सके कि जनाब देखें, हमने अफगानिस्तान से निकलने का वादा पूरा किया। तो आलमी ताकतें हमेशा से ऐसा करती आई हैं जब मुल्कों को जंग में झोंका गया ताकि अपने इक्तदार को बचाया जा सके। अब आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों 2 चीजें बहुत ही अहम हैं कि किस तरह जो अंदरूनी हालात हैं इसराइल के वो किस तरह इस पूरी सिचुएशन पे असरअंदाज हो रहे हैं। नेतन्याहू क्या चाहता है और ये जंग कब तक जारी रहेगी, कब तक गोलाबारी इसी तरह जारी रहेगी, फजाई हमले किए जाते रहेंगे। ये वो सवालात हैं जिन पर आज मैं रोशनी डालूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अमेरिका बहादुर, जिसको तारीख में बहादुर कहा जाता है, वो कितना डरपोक है और उसने किस तरह मुख्तलिफ औकात में जब भी इस किस्म का कोई इंसिडेंट हुआ, सिक्योरिटी एस्केलेशन हुई, अमेरिका का क्या किरदार रहा और अमेरिका ने किस तरह ओवर द इयर्स अमेरिकी प्रेसिडेंट्स ने इसराइल के इकदामात को सपोर्ट किया, इस पर भी मैं तफसील से बात करूंगा। पहली चीज, इस वक्त इसराइल की सूरत हाल दोस्तों ये है कि वहां पर कुछ ऐसी ताकतें यानी सियासी ताकतें, उन्होंने बहुत पहले इस बात का अंदेशा जाहिर कर दिया था कि नेतन्याहू अगर चाहता है कि उसके इक्तदार आगे बढ़े तो उसे फलस्तीन के अंदर कोई ना कोई ऐसा सिक्योरिटी इंसिडेंट जो है वो करना पड़ेगा। और इसकी मिसाल आगे चलकर मैं आपके सामने भी रखूंगा। चीफ ऑफ स्टाफ मोशे यालवन, उन्होंने एक ट्वीट किया और उसमें लिखा कि नेतन्याहू के जाती मफादात और मशरिकी यरूशलेम में शुरू होने वाली पुरतशद्दुद तसादुम और मकबूजा मगरबी किनारे और इसराइल की गजा की पट्टी में फैल जाने वाली पुरतशद्दुद तसादुम के दरमियान एक ताल्लुक है। यालवान ने ट्वीट किया जिसमें उसने लिखा कि सिक्योरिटी जारहियत नेतन्याहू के मकासद के लिए बिल्कुल मौजू है। जबकि एविगडोर लिबरमैन जो साबिक वजीर दिफा है वो भी लिखता है कि यह वाजे किया कि मिलिट्री ऑप्शन के जरिए अवाम की नजर में नेतन्याहू की सोच को मकबूलियत मिलेगी और यह सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक ऑपोजिशन लीडर याइर लैपिड हुकूमत बनाने का ऑप्शन उसके पास मौजूद है और यह ऑपरेशन मजीद तेज होगा। आपको याद होगा इलेक्शन हुए इसराइल के अंदर और फिर उसके बाद हुकूमत बनाने में नेतन्याहू नाकाम रहा और फिर उसे कहा गया कि जनाब आप अपनी हुकूमत नहीं बना सके। ऑपोजिशन लीडर को मौका दिया गया कि वो अपनी हुकूमत बनाए। पहले मैं आपके सामने यह हकायक रख दूं कि इस वक्त इसराइल के अंदर एक ब्लॉक ऐसा है जो जिसे चेंज ब्लॉक का नाम दिया जा रहा है। वो चाहता है कि ऐसी हुकूमत हो जिसमें नेतन्याहू ना हो ताकि
اسرائیل کو آگے لے کر جائیں، اور نیتن یاہو کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں۔ نیتن یاہو نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اس سیکیورٹی اسکلیشن کا سہارا لیا تاکہ توجہ ہٹائی جا سکے، اور اب یہی کچھ نیتن یاہو کر رہا ہے۔ دوستو آپ کو بھی بتاتے چلیں کہ اس کے ثبوت پہلے سے ہی موجود تھے۔ حکومت بنانے کا جس طرح یائر لیپڈ کے پاس آپشن موجود ہے، اور جو آپریشن ہے یہ مزید تیز ہوگا، یعنی آنے والے دن فلسطین کے لیے مزید کوئی اچھی خبر لے کر نہیں آئے گا، چونکہ نیتن یاہو چاہتا ہے کہ اس کا اقتدار قائم رہے اور یہ سلسلہ مزید، یہ ایپیسوڈ مزید آگے بڑھے۔ نیتن یاہو اگر چاہتا فلسطین میں موجودہ صورتحال کو ختم کیا جا سکتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ مسجد اقصیٰ میں اس کی جارحیت اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ فلسطین میں حالیہ حالات کی کشیدگی کی پیشن گوئی یائر لیپڈ نے بہت پہلے کر دی تھی۔ اپوزیشن لیڈر ہے اور وہ حوالہ دیتا ہے ہارٹس کے ایک رائٹر ہے یوسی ورٹر، جس نے یہ بات ان سے کہی، اور وہ کہتا ہے کہ there is one thing you need to consider. If Netanyahu feels that the government is slipping through his fingers, he will try to create a security incident in Gaza or the northern border. If he will think that this is the only way to save him, he will not hesitate for a moment. دوستو یہ وہ پیشن گوئی تھی جو اس رائٹر نے بہت پہلے کر دی تھی، جس کا حوالہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ یہ اسی طرح نریندر مودی نے اسی ٹیکنیک کو اپناتے ہوئے بھارت کے اندر کشمیر کے جو معاملات تھے آپ کے سامنے ہیں، کس طرح اس کو تیز کیا، لائن آف کنٹرول میں جو سچویشن کری۔ یعنی یہ عالمی طاقتیں جو جمہوریت کا دعویٰ کرتی ہیں، جو انسانیت کو بچانے کی بات کرتی ہیں، ان کے اپنے گھروں کے حالات ہی ہیں۔ یعنی اسٹریٹجی ایک ہی ہے، چاہے بھارت ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے اسرائیل ہو، اسٹریٹجی دوستو ایک ہی ہے کہ کسی طرح انٹرنیشنل ایونٹس کریٹ کیے جائیں اور پھر ہمدردی کا ووٹ حاصل کیا جائے۔ پچھلے 2 سالوں سے نیتن یاہو اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے، اور اس پر کرپشن کے الزامات ہیں، اور اگر وہ اقتدار سے گرا تو اس کا مقدر جیل ہوگا۔ یہ وہ سورڈ آف ڈیموکلیس ہے جو اس کے سر پہ لٹک رہی ہے، اور یہ چینج بلاک جس کا حوالہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، یہ بہت اہم کردار ادا کرے گا، لیکن اب ایسا ہمیں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ایک تو ووٹ حاصل کرنا تھا۔ جو اپوزیشن لیڈر ہیں انہوں نے جو یونائٹڈ عرب لسٹ ہے یعنی رام، یعنی ان کے 4 ووٹس اگر وہ حاصل کر لیتے تو حالات شاید مختلف ہوتے، لیکن 4 ووٹ حاصل کرنا تو بہت ہی دور کی بات ہے، اور اس کا حوالہ پہلے بھی جو ہے وہ خبروں کے اندر وہ کہہ چکی ہے، یہ جماعت کے کس طرح جو سپورٹ ہے وہ کی جائے گی، اور کنگ میکر ووٹ کنسیڈر کیا جا رہا تھا اس جماعت کا، لیکن اب حالات وہاں پر بدل گئے ہیں، اور حالات اس طرح بدلے کہ جو پیلسٹینین یعنی مئی 13 کو جو بینٹ ہیں انہوں نے اناؤنس کیا کہ وہ اب اس اتحاد کا حصہ نہیں رہیں گے۔ یعنی یہ جو بلاک تھا یہ ٹوٹ گیا، جو چینج بلاک کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ ٹوٹ گیا، اور اب بینٹ نے دوبارہ گفتگو شروع کر دی ہے، بات چیت شروع کر دی ہے نیتن یاہو کے ساتھ۔ تو یہ ایک کافی بڑا دھچکا ہوگا۔ وہ لوگ جو چاہتے تھے کہ کسی طرح وہ جماعتیں جو اسرائیل کے اندر تبدیلی چاہتی ہیں انہیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا جا سکے، اب وہ وہاں پر بھی تبدیلی جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے، اور اب یہ جماعتیں اکٹھی نہیں ہیں۔ نیتن یاہو یہی چاہتا تھا کہ کسی طرح انریسٹ پیدا کیا جا سکے، پولیٹیکل سیچویشن کو خراب کیا جا سکے، اور اب ہوگا کیا اگر یہ کانفلکٹ آگے چلتا ہے اور اس میں مزید تیزی آتی ہے اور اپوزیشن حکومت بنانے میں ناکام رہتی ہے، تو پھر حکومت دوبارہ نیتن یاہو کی بنتی ہے، اور پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی مرضی کا اٹارنی جنرل لگائے گا، اور پھر اپنے خلاف جتنے بھی کیسز ہیں دوستو وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے کہانی اس پورے جو چکر چلایا گیا ہے، اور آپ کو یہ بتاتے چلیں بی بی سی کی ایک رپورٹ بھی سامنے آئی ہے جس میں ایک ویڈیو ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کس طرح راکٹ فائر کیے گئے فلسطین کی سرزمین سے اسرائیل کے اندر، لیکن یہ راکٹ جو ویڈیو تھی وہ پرانی ہے، اور اس کا ریفرنس بھی بی بی سی نے دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے کہ اسے بطور ایک پروپیگنڈا استعمال کیا جا رہا ہے، اور حقیقت میں اس ویڈیو کی کوئی
حیثیت نہیں ہے۔ دوستو اوور دا ایئرز کیا ہوتا رہا، فلسطین کے اوپر غاصبانہ قبضہ اسرائیل کا، کچھ کالونیز تھی، پھر دیکھتے دیکھتے پورا یعنی جو کالونیز ہیں اور جو علاقہ جس پر قبضہ کیا گیا اسرائیل کی طرف سے، وہ اس میں اضافہ ہوتا گیا۔ 1948 میں ہیڈ آف جوش ایجنسی اس نے اسرائیل کی الگ ریاست کا اعلان کیا۔ یہ وہ وقت ہے جب برطانیہ اپنے کولونیل مینڈیٹ سے دستبردار ہو چکا تھا۔ امریکی صدر ہیں ہیوری ایس ٹرومین نے فوری طور پر اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ 1967 میں اسرائیل نے مصر پر فضائی حملوں کا آغاز کیا، جسے 6 ڈے وار کا نام دیا جاتا ہے۔ ان حملوں کے نتیجے میں ویسٹ بینک اور غزہ کے جو کچھ حصے تھے ان پر قبضہ کیا گیا۔ امریکی صدر دوبارہ آتے ہیں اور جانسن اس وقت امریکی صدر تھے، انہوں نے ان الفاظ میں اسرائیل کی حمایت کی کہ I have never concealed my regret that Israel decided to move when it did۔ یہ حالات ہیں امریکی صدور کے۔ پھر 1973 کے اندر بھی کچھ ایسا ہی دیکھا کہ کئی عرب ممالک جس میں مصر ہیں اور شام بھی شامل تھا، سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ گولان ہائٹ سمیت دیگر علاقوں کو اسرائیلی قبضے سے آزاد کروایا جائے۔ مگر افسوس کا مقام یہ تھا کہ وہ امریکہ جو دنیا میں امن کا جھوٹا دائی ہے، اس بار بھی اسرائیل کا ساتھ دیا۔ اس وقت کے صدر نکسن نے لفظی حمایت تو ایک طرف، فوجی امداد بھی پہنچائی، اور آج تک دوستو ہر شہید فلسطینی کو لگنے والی گولی پر میڈ ان امریکہ لکھا ہوا ہے۔ 1982 میں امریکی صدر ریگن نے اس بات کو تسلیم کیا کہ جب صدرن لبنان پر اسرائیلی حملہ کیا تو کسی قسم کی کوئی وارننگ نہیں تھی، اور ہمیشہ کی طرح ایک جھوٹا بیانیہ چلایا گیا۔ یہ معاملہ سفارتی سطح پر حل کیا جا سکتا تھا، صرف اور صرف لفظوں کے ذریعے دنیا کو دلاسا دیا گیا، لیکن حقیقت میں فلسطینیوں کے خلاف امریکہ ہمیشہ سے اس نے محاذ کریٹ کیا ہے اور اسرائیل کی مدد کی ہے۔ 1987 1991 یہ وہ وقت ہے جب اسرائیل کے خلاف باقاعدہ حملوں کا آغاز ہوا، اور باقاعدہ یہ فیصلہ کر لیا گیا فلسطین کی طرف سے کہ اب ہم نے احتجاج بھی کرنا ہے، ہر وہ کام کرنا ہے جس سے ہمارے وہ علاقے جو غاصبانہ قبضے میں ہیں اسرائیل کے، نے آزادی ملے گی۔ اسرائیل کا غاصبانہ قبضے سے آزادی کی تحریک کا یہاں سے باقاعدہ آغاز ہوا، جسے فرسٹ انتفاڈہ کہا جاتا ہے۔ اسرائیل نے ظلم کی وہ داستان رقم کی جس کی مثال ویورز تاریخ میں نہیں ملتی۔ اب حالات مزید خراب ہو گئے کیونکہ امریکی صدر رونلڈ ریگن نے اسرائیل کی حمایت کو ایک منفرد اسٹریٹجک اثاثہ قرار دیا اور فوجی امداد اور ملٹری ٹیکنالوجی تک رسائی آسان بنائی۔ اس سے پہلے ٹیکنالوجی اسرائیل کے پاس نہیں ہے، لیکن پیسہ بہت ہے، دھن بہت ہے، جسے امریکہ نے استعمال کیا۔ یاد رکھیے گا، امریکہ کو جنگ چاہیے، امریکہ کو ہر کچھ سالوں کے بعد ایک جنگ چاہیے۔ اپنا جو مینوفیکچر ہے یعنی آرمز جو مینوفیکچر وہ کرتے ہیں، اسے دنیا کو بیچنا ہے۔ اگر جنگ نہیں ہوگی تو مارکیٹ نہیں بنے گی، سپلائی لائن جو ہے وہ متاثر ہوگی، ڈیمانڈ بڑھے گی تو سپلائی بڑھے گی۔ تو امریکہ کی ہمیشہ سے کوشش رہی، اسرائیل نے جو ایک بہت بڑا بائر ہے امریکہ کی آرمز اینڈ ایمونیشنز کا۔ 1996 میں بھی امریکی صدر بل کلنٹن نے UN کے کمپاؤنڈ پر جو حملہ ہوا اس کی بھرپور مذمت تو کی، لیکن مذمت اس انداز میں ہوئی اور یہ کہا اگر اس مذمت کو ہم حمایت کہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ ظلم کا مقام یہ ہے کہ اس حملے میں 100 سے زائد سویلین شہید ہوئے اور سینکڑوں زخمی ہوئے، لیکن امریکہ یہ کہتا رہا کہ ایک ٹیکنیکل ایرر تھا جس کے نتیجے میں سب کچھ ہوا۔ بعد میں رپورٹس بھی آئی UN سیکورٹی کونسل کی جس میں کہا گیا کہ یہ ٹیکنیکل ایرر نہیں تھا، جو پیٹرنز جن کا ذکر کیا گیا اسے واضح ہوتا تھا کہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ کی گئی ہے۔ 2000 سے لے کر 2005 تک اسرائیلی پولیٹیشین ہے ایرن شیرن، انہوں نے مسجد اقصیٰ کے دورے پر جب دورہ کیا تو ہنگامے شروع ہوئے۔ الاقصیٰ انتفاضہ اس کو کہتے ہیں۔ اس لڑائی میں کم از کم 3000 فلسطینی شہید ہوئے۔ امریکی صدر جارج ڈبلیو بش چونکہ 9/11 اس وقت چل رہا تھا، اسے حمایت وہ حاصل کرنا چاہ رہا تھا عربوں کے خلاف، اور 9/11 میں اسے اتحادی چاہیے تھے۔ تو جارج ڈبلیو بش نے باقاعدہ جو عوامی سطح پر فلسطین کو جو ہے ایک ریاست کے طور پر قبول کرنے کا کہا، لیکن اس نے مشروط کر دیا کہ حماس جو کچھ کر رہا ہے وہ دہشت گرد جو وہاں پر موجود ہیں اور فلسطین کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتی ہے، لہٰذا جب تک اس سرزمین سے دہشت گردوں کو ختم نہیں کیا جاتا اور اوور ہالنگ نہیں کی جاتی، اس وقت تک فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اب آ جائیں 2008 اور 2009۔
اسرائیل نے فلسطین کے خلاف آپریشن کاسٹ لیڈ کا آغاز کیا جو 22 روز تک جاری رہا اور اس کے نتیجے میں 1400 فلسطینی شہید ہوئے، اور پھر ایک بار امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے تمام صورتحال کی ذمہ داری حماس پر ڈال دی۔ 2012 میں اب حکومت اوباما کی ہے اور اسرائیل فلسطین پر دوبارہ حملہ کرتا ہے، اور اس دفعہ 100 فلسطینی شہید ہوتے ہیں، اور اس دفعہ پھر امریکہ اسرائیلی زخموں کا جو وہ زخم جو اسرائیل نے دیے تھے ان کا مداوع اس انداز میں کرتا ہے کہ یہ سب کچھ ٹھیک تھا، اسے جائز قرار دیتا ہے۔ 2014 اسرائیلی فلسطین پر دوبارہ حملہ کرتا ہے اور اوباما دوبارہ اسرائیل کی حمایت کرتا ہے۔ 2018 میں ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کا جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کی مدد کی، اور الیکشن ٹائم وہاں بھی چل رہا تھا یہاں بھی چل رہا تھا، تو دونوں نے خوب یارانہ جو ہے وہ نمایا۔ تو ویورز، یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی جس میں میں نے آپ کے سامنے جو اس وقت اسرائیل کے حالات ہیں وہ بھی رکھے، اور عالمی طاقتیں کس طرح اس ایشو کو انہوں نے اٹھایا ہوا ہے اور کس طرح اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں، اور اسٹریٹجی کیا ہے، چاہے بھارت ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے برطانیہ ہو، یہ تمام کس طرح اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں۔ اور اس میں ایک چیز میں یہ بھی ایڈ کر دوں کہ دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی مسلمان موجود ہیں، کشمیر ہو، فلسطین ہو، اگر برطانیہ جب انہوں نے اپنا مینڈیٹ جو ہے اس سے دستبردار ہوئے، نوآبادیات نظام کے تحت، اور جو کولونیل سسٹم تھا اس سے انہوں نے آزادی دی، ختم کیا، اگر اس وقت ان ریاستوں کا فیصلہ ہو جاتا تو آج دنیا کا نقشہ بدل جاتا، اور جو حالت کشمیر میں ہے، جو فلسطین میں ہے، ایسے حالات کبھی بھی پیدا نہ ہوتے۔ ویورز، یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی۔ کوشش یہ کروں گا کہ آپ کو اب ریگولر فلسطین کے معاملے پر ہم اپڈیٹ دیتے رہیں۔ اپنے کمنٹس ہمیں ضرور بھیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔